वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का, जिनकी बैरून मुल्क इलाज रवानगी के लिए उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालना है हुकूमत ने, और इसी पे मामला फंसा हुआ है। आज बिला आखिर जो एक तवील मुशावरत के बाद कैबिनेट की जो सब कमेटी है उसने ये फैसला किया है कि नवाज शरीफ साहब को 4 हफ्ते के लिए वन टाइम परमिशन दी जाएगी मुल्क से बाहर जाने के लिए, अपने इलाज के लिए, और इसके लिए उनको 7.5 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड्स जो हैं वो जमा करवाने पड़ेंगे। ये इंडेमनिटी बॉन्ड्स जो हैं ये शरीफ खानदान को हुकूमत के पास जमा करवाने होंगे। वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम साहब, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को एहतसाब अदालतों से 2 रेफरेंसेस में सजा हो चुकी है, इसलिए हुकूमत ने उनको वन टाइम परमिशन दी है, क्योंकि वो हुकूमत ये जानती है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। साथ में फरोग नसीम साहब ने यह भी वजाहत की कि हुकूमत शरीफ खानदान से बेल बॉन्ड्स नहीं मांग रही बल्कि इंडेमनिटी बॉन्ड्स का जिक्र कर रही है। इससे कबल जब फेडरल कैबिनेट की तरफ से ये इतलात आई थी कि उन्होंने ये फैसला किया है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया जाए, मगर उससे पहले उनको बॉन्ड्स जमा करवाने पड़ेंगे इन ट्यून ऑफ अमाउंट जो उनकी कन्विक्शंस के हवाले से जो उनको फाइन्स लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर शरीफ खानदान की तरफ से जो मौक़िफ़ सामने आया था वो ये था कि चूंकि पहले ही ज़मानती बॉन्ड्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के लिए कोर्ट के पास जमा हो चुके हैं, इसलिए वो मजीद किसी बॉन्ड को जमा नहीं करवाएंगे। और उन्होंने कहा था कि ये एक इल्लीगल तकाजा है हुकूमत की तरफ से और शरीफ खानदान जो है इस पे राजी नहीं होगा। और इसके बाद ही जो सब कमेटी थी वो बैठी, उसकी काफ़ी लंबी मशावरत चली और उसके बाद आज उन्होंने ये फैसला किया है, और ये फैसला वो फेडरल कैबिनेट के डिसीजन से भी लिंक किया है। अब क्या शरीफ खानदान इस बात पे मानेंगे कि इंडेमनिटी बॉन्ड्स जमा करवा दिए जाएं? नई जो एक कोर्ट की जो एक थी 8 हफ्ते की बेल, उसके अंदर भी एक तब्दीली कर दी है कि हुकूमत कह रही है 4 हफ्ते के लिए वन टाइम परमिशन दी जाएगी, और साथ में इंडेमनिटी बॉन्ड का भी है। अब हमें शरीफ खानदान की तरफ से जवाब का इंतजार है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो नायब सदर है मुस्लिम लीग नवाज के और साबिक वफाकी वजीर, और हमारे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, जो सीनियर माहिर कानून है और साबिक अटॉर्नी जनरल। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। खुर्रम साहब, आपसे शुरू करूंगी। आपने ये फैसला सुना जो फरोग नसीम साहब की तरफ से आज ऐलान आया है, आपके ख्याल में क्या ये जो फेडरल कैबिनेट की तरफ से ऑफर आई थी उससे क्या इतना मुख्तलिफ है कि शरीफ खानदान या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसको रिकंसिडर कर सकते हैं, या आप यू कैन से ऑफ हैंड के जी आपका जमात का और शरीफ खानदान का वही रिस्पॉन्स होगा जो पहले था? जी, जमात ने और शरीफ खानदान ने भी कल जो मुशावरत की थी उसका फैसला तो ये था कि हम ये जो काबीना ने 2 हाई कोर्टों के ऊपर अपना कोर्ट कहीं से इम्पोज कर दिया है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अदालतों के ऊपर अदालत लगाना काबीना का काम नहीं है, और हमारी नजर में तो ये अदालत की तज़हीक है कि एक नहीं, आपके नाज़रीन मालूम 2 हाई कोर्टों में मियां नवाज शरीफ की सक्सेसिवली बेल हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में। दोनों हाई कोर्ट ने जब वो बेल, तो उसका उर्दू तर्जुमा है जमानत पर रिहा किया गया। इसका मतलब दोनों हाई ने, कोई सिविल कोर्ट नहीं है, सेशन कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने ये जमानत ऑलरेडी हासिल कर ली है कि जो मियां साहब की शराइत है जिन पर उनको बेल दी गई है उसके अगेंस्ट उन्होंने एक जमानत अपने पास रखी है जो हमने ड्यूली सबमिट की, जिसके नतीजे में उनकी रिहाई हुई। अब ये जो काबीना का ये कहना हमारी नजर में, जिसे कानून की जबान में कहते हैं क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट है, और दूसरा ये है कि ये जो इंसानी हमदर्दी का लबादा था वो भी इन्होंने खुद ही चाक कर दिया है कि जी, चूंकि उनके वुज़रा ने आकर टीवी पर इसका बरमला एतराफ भी किया कि जी हमें तो चूंकि अपनी सियासी पार्टी के कारकुनों को सेटिस्फाई करना है कि जी हम जो है नवाज शरीफ को कोई रियायत नहीं दे रहे। भाई, रियायत तो कोर्ट ने जो दी थी वो कोर्ट ने दी, आपने नहीं दी। और जहां तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मामला है, ये वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान साहब की हुकूमत ने अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया था। अदालत की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि मियां नवाज शरीफ को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाए। अब वो सवाबदीदी तो सर नैब की तरफ से आया था ना, देखिए मेरी इस्तदाई, इस वक्त जो सवाबदीद है वो काबीना की है। काबीना जो मुख्तलिफ महकमे उससे सिफारिश करते हैं
ان کو پورا اختیار رکھتی ہے، وہ ریجیکٹ کر دیں، اس کے اوپر کوئی چیز بائنڈنگ نہیں ہے پاکستان کی کابینہ کے اوپر. لہذا کابینہ نے اپنا ایک ثوابدیدی اختیار استعمال کیا اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ. اگر واقعی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوتا تو پھر جب تمام جو عدالتیں ریلیونٹ عدالتیں ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کو کی ضمانت لے کر ان کو رہا کیا، اس میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ 6 دفعہ ویریفائی خود عمران خان صاحب کرا چکے ہیں کہ نواز شریف کی صحت کس قدر تشویشناک اور کتنی نازک صورتحال ہے. تو ایسے موقع پر اس طرح کی شرائط لگانا، مثلا صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایشورٹی بانڈز مانگے ہیں. دیکھیں، جب ایک ہائی کورٹ نے 8 ہفتے کہہ دی ہیں تو پھر کابینہ کون ہے یہ کہنے کی کہ 4 ہفتے میں ہم واپس آئیں گے؟ یہ بھی اگین کروئل اینڈ انیوژل پنشمنٹ ہے، اور ایک خاص بغض اور کینہ ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. سر اس پہ ابھی اور آخری بات جو ہے، دیکھیے جہاں تک میں پڑھ پایا ہوں، عرفان قادری صاحب بہتر بتا سکیں گے، جو 1981 کا آرڈیننس ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کا، 2010 کے رولز ہیں، اس میں کہیں بھی فیڈرل گورنمنٹ کو یہ بائنڈ نہیں کیا گیا. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں بائنڈ نہیں کیا گیا کہ آپ اگر ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے کسی کو نکالیں گے تو آپ اس طرح کی ایشورٹیز حاصل کریں گے. یہ ایک یونیک واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کروئل اینڈ انیوژل پنشمنٹ. بٹ وہ ساری سچویشن ہی بہت انیوژل ہے. جی عرفان صاحب، آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ جو حکومت نے آج اناؤنسمنٹ کیا ہے اور انڈیمنٹی بانڈ کا ذکر کیا ہے، کیا یہ بہت مختلف ہے ان بیل بانڈ سے جو وہ کل تک مانگ رہے تھے شریف خاندان سے؟ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہمارے لاء میں 2 قسم کے ہوتے ہیں یہ بانڈز. ایک تو بیل بانڈ جس کا ذکر آپ نے کیا، وہ ایک قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے گارنٹی کا، جہاں پہ کہ ایک شخص گارنٹی کرتا ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے بر وقت فلانی جگہ پہ نہیں پہنچیں گے تو پھر میں گارنٹی دیتا ہوں، یا وہ اپنی کچھ پراپرٹی کے کاغذات وغیرہ جو ہے وہ داخل کر دیتے ہیں کہ اس صورت میں آپ میری یہ جو پراپرٹیز ہیں یہ کانفسکیٹ کر سکتے ہیں، یا یہ ڈاکیومنٹس مجھے بے شک آپ رکھ لیں، پھر آپ میں اس سے دستبردار ہو جاؤں گا. یہ ہوتا ہے کانٹریکٹ آف گارنٹی. اب جو کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی ہے اس میں 2 لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں انڈیمنیفائی کریں، تو وہ اس کو کہتے ہیں انڈیمنیفائر، اور جس کی فیور میں انڈیمنٹی دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں انڈیمنٹی ہولڈر. موجودہ کیس میں اگر انہوں نے میاں نواز شریف نے یہ انڈیمنٹی دی تو اس میں ان کی حیثیت انڈیمنیفائر کی ہوگی اور حکومت پاکستان جو ہے وہ انڈیمنٹی ہولڈر ہوگا. اب وہ خود یہ سب مانتے ہیں کہ ان کے حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے، اور لہٰذا اگر وہ ان کو انڈیمنیفائی کر بھی دیتے ہیں اس وقت، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر میں 4 ہفتوں میں نہیں آتا تو میں پابند ہوں گا کہ میں آپ کو 7 ارب روپے اس وقت ادا کروں. تو سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس کی کہ صحت اتنی خراب ہے اس پہ اگر آپ اس طرح کی کنڈیشن لگاتے ہیں تو اس کو آپ ان اے وے انڈیو انفلوئنس کر رہے ہیں اس کو، اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھ سکے. لہٰذا وہ کسی بھی وقت بعد میں آ کے تو اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے کہ جی میرے حالات اس طرح تھے کہ میں تو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، یہ 7 ارب کا ڈال دیا، مرتا کیا نہ کرتا میں نے لکھ کے دے دیا. تو وہ آ کے اس کو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے انڈیمنٹی کا جو مانگا ہے، یہ بانڈ مانگا ہے، یہ زیادہ کاسمیٹک ہے. اس کی اصل میں کوئی قانونی حیثیت بنتی نہیں ہے کہ ایک شخص جو اتنا بیمار ہے، فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ مجھے آپ کو کل کو ہاسپٹل میں جانا پڑے ایمرجنسی میں، اور ایمرجنسی والے اس بات پہ اٹینڈ کرنے کس کے وہ انکار کر دیں، یا ہاسپٹل کے گیٹ والا گیٹ کے اندر نہ جانے دے، وہ کہ بھائی تم اتنے کی مجھے کم از کم 20,000 5 لاکھ کی یا 6 لاکھ کی ہاسپٹل کی ایکسپینسز کی مجھے ابھی تم انڈیمنٹی بھرو تو پھر میں تمہیں اندر جانے دوں گا. تو کبھی اس طرح ہوا ہے ہاسپٹلز میں بھی پہلے ایمرجنسی. اسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اب کتنی انیوژل سچویشن ہے. خرم صاحب، تو اتنا ہی اگر آپ کے اوپر پریشر ہے، جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی بہت طبیعت خراب ہے، اور ہے، آئی مین یو نو نو بڈی ڈاؤٹس اٹ، بٹ میں ویسے وہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی خراب ہے تو آپ کورٹس کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ وائی آر یو ویٹنگ فار دا گورنمنٹ ٹو ٹیک دس ڈیسیژن؟ ہم اگلے دن لیگل ایکسپرٹ سے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ماضی میں اس طرح کے کیسز تھے کہ بیل کسی کو ملی، ان کا نام ECL پہ تھا، تو وہ کورٹ گئے اور کورٹ نے ان کو اجازت دی. تو آپ کیوں انتظار کریں؟ وقت کیوں ضائع ہو رہا ہے؟ ہمارا یہ خیال تھا، شاید جو قانونی ماہرین میاں نواز شریف کو ایڈوائز کر رہے ہیں،
کہ دونوں ہائی کورٹس نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ نے، اپنے فیصلے میں ان کے باہر جانے کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں لگائی. لہٰذا جو ہے جو بیل دی گئی تو ہمارے خیال میں یہ صرف ایشو یہ تھا کہ گورنمنٹ نے اپنی چونکہ ثوابدید سے کسی کورٹ آرڈر پہ نہیں لگائی تھی، تو لہٰذا وہ ECL جو ہے وہ شاید کو اگر انسانی جذبہ ہوگا تو اٹھا لیں گے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس حکومت جب بھی ان کے سامنے کوئی فیصلہ آیا ہے، انہوں نے اپنا کینہ اور کدورت کو ترجیح دی ہے بجائے یہ کہ انسانی بنیادوں پر یہ کو کریں. جو بھی کر رہے ہیں، بٹ آپ اس وقت کورٹ کیوں نہیں چلے جاتے؟ جی میرے خیال میں مجھے تو اندازہ ہے، دیکھیے اس میں تھوڑی سینسٹیوٹی ہے جس کا ذکر عرفان قادر صاحب نے بھی کیا ہے. پارٹی کا اپنا ایک ویو ہے قانون کی بنیاد پر اور جو اس حکومت کا کانڈکٹ ہے، لیکن میاں صاحب کے خاندان کا ویو فرق ہو سکتا ہے. وہی بات ہے کہ اگر اسپتال کے دروازے پر کھڑا ہو شخص آپ سے انڈیمنٹی مانگے گا اور طبیعت اگر نازک ہوگی تو خاندان از خود کوئی فرق فیصلہ کر سکتا ہے. پارٹی کی ایڈوائس یہی ہے جو کل جس کے پر عمل بھی ہوا کہ ہم ہر قسم کی یہ جو کروئل اینڈ انیوژل پنشمنٹ ہے، بلکہ کل تو 4 ہفتے کا ذکر نہیں تھا، آج ایک نیا یہ 4 ہفتے کی جنہوں نے پابندی لگا دی ہے. پریکٹیکلی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے اور میاں نواز شریف کی زندگی کے ساتھ یہ پنگ پونگ کھیل رہے ہیں کہ اچھا جی نہیں نیب ہمیں لکھ کے دے، یہ عدالتوں میں جائیں، یہ وہاں جائیں. اور جس کا ذکر جو ہے چودھری شجاعت صاحب نے اپنی ایڈوائس میں بھی دیا تھا کہ یہ سیاسی شعبدہ بازی صحت پر مت کریں، اس سے افراتفری پھیلے گی. جی، اور یہی ایشو اب ہم لے کے جائیں گے عرفان قادر صاحب کے پاس، بٹ آفٹر بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں خرم دستگیر خان صاحب سے اور عرفان قادر صاحب سے. عرفان صاحب، یہی بات جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حکومت جس بھی وجہ سے فیصلہ کر رہی ہے، وی کین پٹ انٹرپریٹیشنز آن اٹ، بٹ کیا اس وقت آسان نہیں ہوگا اور کیا وقت نہیں بچے گا اگر نواز شریف صاحب جو ہے وہ کورٹس کو رجوع کریں اور ان سے کہیں کہ وہ ان کو ECL سے ہٹا دیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو؟ پہلے تو ذرا آپ اس بات کو میری ذرا غور سے سنیے گا. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ دیر پہلے سنا تھا لاء منسٹر صاحب کو، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جہاں پہ کہ ایک کنوکشن ہوئی ہے اور کیونکہ یہ کانوکٹ ہیں اس لیے اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی، لہذا ہمیں یہ ایکسٹریم میجر انڈیمنٹی کا کرنا پڑا. تو مجھے لگتا ہے کہ لاء منسٹر صاحب کے سامنے، جو کہ ایک بڑے اچھے ہمارے لیگل فریٹرنیٹی کے ایک لیگل مائنڈ ہیں، تو ان کو غالباً پراپرلی بریفنگ شاید نہیں دی گئی. اور یہ اکثر لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کیس میں ایک کیس میں تو وہ ایکوٹ ہو گئے ہوئے ہیں، دوسرے کیس میں ان کی کنوکشن ہوئی تھی اور وہ کنوکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں سسپینڈ کر دی تھی غالباً ایون فیلڈ میں، اور تیسرا جو کیس ہے اس میں بھی کنوکشن جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. اور جب کنوکشن آپ کی سسپینڈ ہو جائے اور اپیل آپ کی پینڈنگ ہو تو آپ انڈر ٹرائل پرزنر اسی طرح سے ہوتے ہیں جیسے کہ جنرل پرویز مشرف انڈر ٹرائل پرزنر ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اب وہ کنوکٹڈ ہیں، تو کنوکٹڈ اب وہ نہیں ہیں کیونکہ ان کی سینٹنسز سسپینڈ ہو چکی ہیں، 2 سینٹنسز ان کی سسپینڈ ہو گئی ہیں اور وہ اپیلز جو ہیں ان کی پینڈنگ ہیں. ایک سیکنڈ نہیں بچے گا اگر نواز شریف صاحب کورٹ چلے جاتے ہیں؟ میں ادھر بھی آتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے لیے تو گورنمنٹ کا کام تو بہت آسان کر دیا تھا ہائی کورٹس نے، کہ انہوں نے آلریڈی اس چیز کو مان لیا تھا کہ وہ واقعی بیمار ہیں، انہوں نے شیورٹی بھی لے لی تھی، انہوں نے بیل پہ ان کی بیل بھی کر دی تھی. تو اس سے زیادہ گورنمنٹ کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. اب یہ چونکہ اس سے آگے گئے ہیں تو اب سپوزنگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہیں، تو یہ تو ایک بڑا ارجنسی کا معاملہ ہوگا نا کہ پھر ہائی کورٹ کو یہ تقریباً اگر آج یہ پٹیشن ڈالتے ہیں تو کل فیصلہ کرنا پڑے گا. یہاں ٹائم از آف دی ایسنس، اور یہ تو ہم ہمیشہ لاء میں کہتے ہیں کہ ایوری کیس ہیز اٹس پیکیولر سرکمسٹانسز، ہر کیس کے اپنے مخصوص واقعات ہوتے ہیں، اور یہ مخصوص واقعات کو دیکھتے میں سمجھتا ہوں اگر یہ ابھی پٹیشن کریں تو شاید چیف جسٹس صاحب کو اگر واقعی ان کی طبیعت اتنی تشویشناک ہے تو شاید گھر میں بھی یہ کیس سننا پڑے یا بینچ اسی وقت لگے، تو اس طرح سے بھی کورٹ کر سکتی ہے. تو اس میں اس طرح کی ارجنسی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتنے پریشر کے اندر آپ انڈیمنٹی بانڈ جو ہے وہ لکھ کے دے دیں اور آپ باہر چلے جائیں. اس کے بعد جو بھی ہوگا جب صحت یاب ہوں گے تو تب ہی آئیں گے، اس سے پہلے 4 ہفتوں میں تو نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایک شخص جو ہے وہ 4 ہفتوں میں صحت یاب ہو کے آ جائے گا
جس کی کہ حالت فی الحال اتنی تشویشناک ہے. بالکل. اور عرفان صاحب ویسے بھی کورٹ نے تو یہ اجازت بھی دی ہوئی ہے نا, انہوں نے تو کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی ود ان دا گیون ٹائم تو آپ حکومت سے رجوع کر سکتے ہیں اور ایکسٹینشن مانگ سکتے ہیں. بلکہ یہ تو ریلیف کورٹ نے ان کو دی ہوئی ہے, سو اس کے اوپر تو حکومت شاید یہ قدغن نہیں لگا سکتی. کورٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ اب تو بیل ہو گئی ہے ان کی, اب تو ضمانت دے دی گئی ہے ان کو, تو اس لیے اب تو کورٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی اس طرح سے. لیکن اب ایک نئی کنڈیشن جو اٹیچ کی ہے یہ 7 ارب روپے کی, تو یا تو ہو سکتا ہے کہ میاں, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو انہوں نے انڈیمنٹی بانڈ مانگا ہے اس کے ساتھ ان کو کوئی پراپرٹیز جو ہے ان کی وہ ان کے کاغذات بھی دینے پڑیں گے کہ نہیں دینے پڑیں گے. اب یہ ساری وضاحت جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے نہیں آئی. جب تک یہ فیکٹس ہمارے سامنے نہ آئے میں اس پہ فائنل حتمی رائے تو نہیں دے سکتا, لیکن فی الحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ غیر ضروری ہے کہ حکومت صحیح ہے غلط, آئی مین جج کرنا میرا اس وقت کام تو نہیں ہے, بٹ ون کین گیس کہ حکومت کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر ذمہ داری ایونچولی پڑی تھی مشرف صاحب کو باہر بھیجنے کی, وہ نہیں چاہ رہے کہ وہ ذمہ داری ان کے اوپر پڑے, وہ اینڈ دیٹ از وائی دے آر آسکنگ فار. دیکھیں جس اصول نے فوقیت حاصل کیا وہ انسانی ہمدردی نہیں ہے, وہ سیاسی. ایز آئی سیڈ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ, وہ آپ کہہ سکتے ہیں یا کوئی, میرا تو کام صرف سوال کرنا ہے کہ کیا آپ بھی اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں چاہتے کہ جس طرح آپ کے اوپر بعد میں تنقید ہوئی, آپ لوگوں سے پوچھا گیا کہ جی آپ نے کیوں مشرف صاحب کو ملک سے باہر جانے دیا, وہ یہ سوال نہیں چاہتے کہ ان سے ہو, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کورٹ سے اجازت ملے یا ان کے پاس کوئی ایک انڈیمنیٹی ہو ٹو سے کہ جی ہم نے تو پوری کوشش کی تھی. ہمارے پاس تو دفاع کے طور پہ وہ 40 سال ہیں جن میں اس ملک پر فوجی آمریتوں کی حکومت رہی ہے, ہمارے پاس وہ دفاع موجود ہے. ان کے پاس کیا دفاع ہے؟ سر یہ کس قسم کا دفاع ہوا؟ میں ان کا پوچھ رہا ہوں. ہم نے تو اپنا جواب دے دیے جو دینے تھے. نہیں سر, ان کے پاس یہ آپ کے اوپر تنقید تو ہوئی نا. قانون اور آئین کی دیکھیے ایشو یہ ہے کہ اگر تو لیاقت جتوئی کے اوپر بھی بیل بانڈ ڈالا ہوتا نا انہوں نے, عرفان قاسم نے کلیئر کر دیا کہ نواز شریف ایٹ دا مومنٹ از ٹو بی ٹریٹڈ لائک پرزنر انڈر ٹرائل, کیونکہ ان کی سزا سسپینڈڈ ہے. تو کیا لیاقت جتوئی سے بیل بانڈ مانگا گیا؟ اور بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج جو بڑے آنریبل چیئرمین ایف بی آر کے دسمبر 2018 میں یہ بھی ECL پر تھے, 6 لوگ تھے KESP کیس میں, ان کے اوپر الزام تھا 3.5 بلین کا پبلک ایکسچیکر کو ڈیفراڈ کرنے کا, 6.6 بلین کا بینک کے ڈائریکٹرز سنیں تو سنیے نا, 10.1 بلین روپیز کا چارج تھا. اس کے اوپر اگر صرف لیٹ می دیکھیں, نواز شریف کے اوپر جو شرائط لگائی گئی ہیں وہ سیاسی ہیں اور وہ کروئل اینڈ ان یوزول پنشمنٹ ہے, عدالت کی تضحیق ہے, اور عدالت کے اوپر عدالت لگا کر صرف سیاسی مقاصد کے لیے. اب میں حکومت کے کسی وزیر سے نہیں سن سکتا کہ جی ہم تو بہت انسانی ہمدردی کے سوتے پھوٹ رہے ہیں. بھئی 2 وزراء جو ہیں وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں عدالت کے سامنے گھسیٹے جا چکے ہیں یہ کہنے پہ کہ یہ ڈیل ہے. تو پھر بات یہ کہ یہ انسانی ہمدردی نہیں ہے, حکومت اپنے سیاسی فلینکس کور کر رہی ہے, اور جو بہت ہی افسوسناک بات ہے. سر کیونکہ آپ کے اوپر سیاسی تنقید ہوئی یا نہیں ہوئی مشرف کے حوالے سے, یہی بات ہے نا سر. تنقید لے رہے ہیں. نہیں میں وہی کہہ رہی ہوں نا سر کہ یہ اصل میں ایشو وہی ہے. عرفان قادر صاحب, سوری وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, عرفان قادر صاحب. اچھا لیٹ می گیٹ ٹو اس کا جواب خود پرویز مشرف صاحب نے دیا جب وہ رقص کرتے پائے گئے. عرفان قادر صاحب, ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایک وہی پولیٹیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے حکومت اپنے فلینکس کور کرنا چاہ رہی ہے, اور وہ چاہ رہی ہے کہ یہ ان کو ذمہ داری نہ لینی پڑے اس فیصلے کی؟ دیکھیں حکومت کے پاس 2 آپشن تھے. ایک تو یہ تھا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں ذمہ داری نہ لینی پڑے تو وہ انکار کر دیتے, کہتے کہ ہم ان کا نام ECL سے نہیں ہٹائیں گے. وہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ آلریڈی عدالتی فیصلے اس کے برعکس آ چکے ہیں. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے کہ عدالتی فیصلے کے ہوتے ہوئے ہم ان کو یعنی ہمیں کوئی آبجیکشن ہو ہی نہیں سکتا, تو وی ول ناٹ آبجیکٹ ٹو ہز گوئنگ اوے, کیونکہ عدالت کا فیصلہ آ گیا, تب بھی حکومت پہ بات نہ آتی. اب انہوں نے یہ جو تیسرا طریقہ کر دیا ہے جس میں کہ اتنے بڑے اماؤنٹ کا معاملہ آ گیا, تو جب اماؤنٹس آ جائیں گے اور جب اماؤنٹس پہ آپ لوگوں کو اس طرح سے باہر نکالیں گے تو پھر دنیا تو کہے گی نا کہ یہ اماؤنٹس کی بات آ گئی ہے تو ضرور کوئی آپس میں کوئی تعلق قائم ہو گیا, کوئی ڈیل قائم ہو گئی ہے. پیسے کا تو عمل دخل ہی نہیں ہوتا اس انسانی ہمدردی میں. تو جب آپ پیسے کو بیچ میں لے آتے ہیں
تو پھر تو زیادہ امپریشن تو یہ ملتا ہے کہ جیسے کوئی انسیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، کوئی اندر سے اس پہ یہ سسپیشن ارائز ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ ان نیچرل سی کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے تھی یہاں پہ. جی بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، بہت بہت شکریہ دستگیر صاحب آپ کا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آزادی مارچ کی اور JUIF کا جو دھرنا ہے جو اب لگ رہا ہے کہ پورے ملک میں ایک احتجاج کی شکل میں وہ ایکسپینڈ کرنے لگے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، جس کا جو آزادی مارچ ہے اس کا جو اسلام آباد کا حصہ ہے وہ لگتا ہے آج مسلسل 13 روز جاری رہنے کے بعد ختم ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان نے آج ہی اعلان کیا کہ باضابطہ طور پہ جو ان کا آزادی مارچ ہے اور جو اسلام آباد کے اندر دھرنا دیے بیٹھے تھا، آج اس کا آخری دن ہے. مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب جو احتجاج ہے ان کی جماعت کا وہ پورے ملک میں پھیلایا جائے گا، اور مارچ کے شرکا کو انہوں نے کہا کہ وہ دوسرے صوبوں میں جا کر اہم جو شاہراہیں ہیں ان کو بند کر دیں، بلاک کر دیں، اور دھرنا دینے کے لیے وہاں پر موجود جو لوگ ہیں، جو ان کے پارٹیسپنٹس ہیں جو ابھی سے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ساتھ دیں. یہ پلان بی جو ہے JUIF کچھ دن سے اس کا ذکر کر رہی تھی، خاص طور پہ پچھلے 2-3 روز سے، کہ اب جو جماعت ہے وہ پلان بی پہ غور کر رہی ہے، اور جو اطلاعات آ رہی تھی وہ یہی تھیں کہ وہ شاہراہیں بند کریں گے. آج دوپہر سے یہ کام شروع ہو گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کے مطابق یہ اس کا مقصد جو ہے وہ دیوار کو ایک اور دھکا دینا ہے، گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دینا ہے. اسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، جو ایک سینئر رہنما ہیں JUIF کے. ویلکم ٹو دا شو کامران صاحب. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ جی بالکل، تھینک یو سر فار جوائننگ اس. تو کامران صاحب بتائیں کہ یہ اب پلان بھی جو ہے آج سے، کیونکہ دوپہر سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ کے جو کارکن ہیں وہ ملک کے مختلف حصوں کے اندر شاہراہیں جو ہیں وہ بلاک کر رہے ہیں، آج کیا رات تک سارے آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں وہ نکل جائیں گے یہاں سے؟ دیکھیے یہاں سے تو ان کو شاید اجازت دے دی گئی ہے کہ چلے جائیں، اپنے شہروں میں واپس جائیں، یا جو ان کو پوائنٹس دیے گئے ہیں شاید وہاں پہ جا رہے ہیں. تو کچھ لوگ آج نکل جائیں گے، دیر ہو چکی ہے، ممکن ہے کہ آپ نہ نکل پائیں تو پھر وہ صبح نکلیں گے، مگر نکلنے کا عمل آج سے شروع ہو جائے. اور سر یہ پلان بی کا فیصلہ کچھ پچھلے 2 روز سے آپ کے رہنما اس کی بات تو کر رہے تھے، بٹ کیا یہ پلان جو تھا آپ کا جب یہ آزادی مارچ شروع ہوا اس سے پہلے ہی طے تھا، یا یہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر جب آپ کی جماعت کو اور دیکھنے والوں کو بھی لگا کہ شاید اسلام آباد کے اندر بیٹھنے سے مقصد حل نہیں ہو رہا تو اس کے بعد یہ پلان بنایا گیا ہے؟ میرا خیال ہے پہلے سے ایسی کوئی بات طے نہیں تھی. پہلے سے یہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ جب اتنی تعداد میں لوگ آئیں گے تو گورنمنٹ اس کو آنر کرے گی اس بات کو کہ احتجاج جو ہے وہ ان کے خلاف ہو رہا ہے. ان کی ایک کمٹمنٹ تھی کہ اگر چند ہزار لوگ بھی آ گئے تو میں خود ریزائن کر جاؤں گا. وہ کمٹمنٹ آنر نہیں ہوئی. پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایک اویئرنیس کا پروسیس تھا، لوگوں کو جو یہ ایجوکیٹ کرنا تھا کہ کیا ہوا تھا الیکشن کے حوالے سے، وہ ہم نے سمجھا کہ وہ مکمل ہو چکا ہے. اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ تعدم ہم نہ اب چاہتے ہیں نہ بعد میں چاہتے ہیں، یا اداروں کے ساتھ بھی ہم تعدم نہیں چاہتے. تو پھر اس کو جو ہے نا یہ احتجاج کو ملک بھر میں پھیلایا گیا ہے تاکہ زیادہ افیکٹو بھی. کامران صاحب بٹ اب اس سے جو ہم جیسے لوگوں کو دیکھنے والوں کو سمجھ آ رہا ہے، اور اب آپ بھی بتائیں کہ کیا آپ کی جماعت میں بھی کیا یہ ہم احتجاج جس طرح اب جا رہے ہیں شاہراہوں کی طرف، تو کیا ہم سمجھیں کہ یہ JUIF کا اعتراف ہے کہ جو آپ کا دھرنا تھا اسلام آباد میں اس سے مقصد حاصل نہیں ہوا ہے، وہ فیلئر تھا جماعت کا، اس لیے آپ احتجاج کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، فیلئر نہیں تھا. دیکھیے آپ کچھ مقاصد حاصل کر لیتے ہیں، کچھ مقاصد جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہو پاتے. آپ سر کون سا مقصد حاصل ہوا ہے یہ جو 13 دن آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے رہے؟ لوگوں کو جو آج اویئرنیس ہے اداروں کے حوالے سے کہ الیکشن میں کیا ہوا تھا، کس طرح سے الیکشن چوری ہوتے ہیں یا دھاندلی کس طرح سے ہوتی ہے. میرا خیال ہے یہ لیول جو ہے وہ کبھی بھی نہیں تھا قوم میں. اور جس طرح سے ادارے اس حوالے سے سر عمران خان صاحب بھی یہی 2014 میں کہتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس دلا دی ہے. اب کیا آپ بھی وہی کام کرنے آئے تھے 4 سال کے بعد؟ دیکھیے اس میں ہم نے بھی کوشش کی تھی
کہ اس میں جو ہے نا اس سے پہلے جو ہے نا وہ معاملات جو ہے نا وہ سیٹل ہو جائیں اس حوالے سے کہ یہ ڈیزائن کر جائیں اور ہم خود اس میں اسمبلیوں میں نہ آئیں، مگر یہ جو ہمارے آس پاس ساتھی تھے جماعتیں ان کے فورس کرنے پہ ہم اس پروسیس میں شریک ہو گئے. تو جب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا اس حکومت کا جس میں اس کی انیبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی، تو پھر ہم نے جو ہے یہ اپنے وہ پہلے نیریٹو کو لے کے اور ساتھ دوسرے نیریٹو کو ہم نے آ کے یہاں پہ احتجاج کیا. اس سے کچھ مقاصد حاصل ہو گئے ہیں، کچھ اب باقی ہیں. اس باقی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس احتجاج کو کامران صاحب، تو اب کیا یہ کتنا عرصہ آپ جو ہے اس کو چلائیں گے؟ یہ جو شاہراہیں بلاک کرنی ہے یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہوگا یا اس کے لیے بھی ہم دیکھیں گے کہ 2-1 ہفتے اس کے بعد کوئی آپ پلان سی پیش کریں گے؟ دیکھیے اس کے علاوہ بھی جو ہے نا پلان سی بھی ہے، اس کے بعد آگے مزید بڑھنے کے اس میں پلانس ہیں. اس میں اگر ایک سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے نئے الیکشن کروائے جائیں، ان سے ریزگنیشن کیا جائے اور آئندہ کی تو سر آپ کتنی دیر یہ احتجاج کرتے رہیں گے کہ جب تک نئے الیکشنز نہیں ہوتے؟ کوئی آپ کے دماغ میں کوئی جماعت کے پاس کوئی ڈیڈ لائن ہے، یا اگر مطلب کہ اگر عمران خان صاحب نہیں استعفیٰ دیتے تو آپ اگلے 4 سال اسی طرح احتجاج کرتے رہیں گے؟ دیکھیے اس گرتے ہوئے نظام کو، اس گرتی ہوئی دیوار کو ہم دھکے لگا رہے ہیں، جہاں تک گر گئی وہاں پہ ہمارا مقصد کامیاب ہو جائے. اور سر آخری سوال ویری کوئکلی، رہبر کمیٹی کیا باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ آپ کا حصہ دیں گی اس پلان بی میں؟ دیکھیے اس میں جو گول ہے اس کی حد تک تو ہم سارے اکٹھے ہیں، مگر اس میں جو طے یہ ہوا ہے کہ وہ ہر جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے راستے سے صحیح، وہ مطلب کہ اس کا حصہ شاید نہیں بنے کیا ہوگا یہ ان کی مرضی. بہت بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ایک ملزم پکڑا گیا ہے پنڈی سے گزشتہ روز بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کے الزام میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے گھناؤنے جرم کا. گزشتہ روز راولپنڈی سے ایک ملزم سہیل ایاز کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے 30 سے زائد بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے، اور وہ بچوں کی نہ صرف ان کے ساتھ زیادتی کی، اس کے بعد ان کی قابل اعتراض ویڈیوز بھی بنا کے وہ ڈارک ویب پہ اپلوڈ کرتا رہا ہے. سہیل ایاز جو ہے وہ کہا جا رہا ہے میڈیا اطلاعات کے مطابق کہ انٹرنیشنل گینگ کے ساتھ بھی منسلک ہونے کے شاید جو شواہد ہیں وہ پولیس کے پاس آ چکے ہیں، کہ وہ یہ جو پورن کی انٹرنیشنلی اس طرح ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یا لوگ کام کرتے ہیں، شاید ان کے ساتھ بھی وہ کام کر رہا ہے. پولیس کے مطابق ماضی کے اندر سہیل کو برطانیہ اور اٹلی سے بھی اسی الزام پر گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد واپس پاکستان ڈیپورٹ کر دیا گیا، مگر اس کے بعد وہ پاکستان آیا اور یہاں گرفتاری سے پہلے سہیل ایاز خیبر پختونخوا میں ایک گورننس پالیسی پروجیکٹ پہ بطور کنسلٹنٹ کام بھی کر رہا تھا، مگر آج اطلاع آئی ہے کہ اس کو فائنلی اس جاب سے فارغ کر دیا گیا ہے. اس سارے ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نصیر صاحب جو نمائندہ ہیں ڈان نیوز راولپنڈی کے. ویلکم ٹو دا شو طاہر صاحب. جی تو بتائیں کہ یہ پولیس کیسے پہنچی اس آدمی تک؟ دیکھیں یہ ایک دوسرا سکیم ہے راولپنڈی میں. اس سے اگر ہم ماضی میں جائیں، اس سے پہلے پولیس نے 6 ماہ پہلے ایک میاں بیوی کو اریسٹ کیا تھا، وہ بھی بالکل یہی کام کرتے تھے. تو کیا ان کی گواہی سے یا ان کے پاس کوئی شواہد تھے جس سے اس آدمی تک پہنچے ہیں؟ جو پولیس کے پاس ایک خاتون گئی ہے، زبیدہ اس کا نام تھا، اس نے ایک اپلیکیشن دی ہے، تو یہ کریڈٹ سارا جاتا ہے سٹی پولیس آفیسر فیصل رانا اور ایس پی صدر رائے مظہر کو. انہوں نے 3 ہفتے لگا کے پہلے سر اس عورت نے کیا کمپلین کیا؟ اس عورت نے یہ کمپلین کیا کہ اس کی اپنے خاون کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی ہوئی ہے. اس کا ایک 12 سالہ بیٹا ہے جو قہوہ بیچتا ہے. وہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی میں گیا، وہاں پہ 1 ماہ پہلے کا وہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ 4 دن تک اس کا بیٹا لاپتہ رہا. اس نے اپلیکیشن بھی تھانے میں دی، کھنے کے علاقے کی وہ رہائشی ہے، وہاں پہ اس نے اپلیکیشن بھی دی گمشدگی کی. تو 4 دن بعد جب اس کا بیٹا واپس گھر آیا تو بیٹا اس کا بڑا سہما اور ڈرا ہوا تھا. تو جب اس بچے کو سہیل ایاز نے کڈنیپ کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی، ہاں 4 دن تک اس نے اس کو اپنے پاس رکھا. تو اس کے بعد پھر پولیس نے ان صاحب تک پہنچے وہ؟ جی پولیس نے جب خاتون بیٹے کو لے کے اس گھر میں گئی تو اس نے ویئر اباؤٹ جب چیک کیے تو اس کا نام معلوم ہوا سہیل ایاز عرف علی کے نام سے وہ جانا جاتا تھا.
جب وہ تھانہ روات پولیس میں اپلیکیشن لے کے گئی تو روات تھانے کے ایس ایچ او نے فوراً اطلاع کر دی ایس پی صدر کو اور سی پی او فیصل رانا کو. اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم تشکیل دی جو 3 ہفتے تک اس کی ریکی کرتی رہی. اس کے ویئر اباؤٹ لیے گئے, وہ کہاں جاتا ہے, کب آتا. اس کے پاس ایک گاڑی بھی ہے اور اس کا جو ٹارگٹ ہوتا تھا وہ ٹارگٹ تھا 10 سے 12 سال کے بچے. ان کو وہ کڈنیپ کرتا تھا, ان کو اپنی تسکین کے لیے جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا. تو پولیس نے جب اس کو اریسٹ کیا, اس کے گھر پہ ریڈ کیا, تو ریڈ کرنے کے دوران وہاں سے لیپ ٹاپ بھی برآمد ہوا, موبائل فونز بھی ریکور ہوئے. تو دوران انٹروگیشن اس نے یہ کہا کہ میں پاکستان کے اندر 30 بچوں کے ساتھ یہ گنونا جرم کر چکا ہوں. سر اس سے پہلے اٹلی میں اور برطانیہ میں بھی یہ پکڑا گیا تھا اور انہوں نے اس کو ڈیپورٹ کیا وہاں سے. یہ کتنی پرانی بات ہے, اس کو کب ڈیپورٹ کیا گیا تھا وہاں سے؟ یہ 2008 میں یہاں سے برطانیہ گیا اور وہاں پہ ایک فلائی ادارے میں اس نے ملازمت اختیار کی. 12 ہفتے تک اس فلائی ادارے میں یہ کام کرتا رہا اور وہ جو فلائی ادارہ تھا وہ بچوں کی تنظیم کے لیے بنایا گیا تھا. 12 ہفتے کے بعد اس فلائی ادارے کے جو سربراہ ہیں ان کو معلوم ہوا کہ اس کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں, تو انہوں نے پولیس کو کمپلین کی. جب پولیس نے اس سے انٹروگیشن کی, اس کا لیپ ٹاپ جب برآمد ہوا تو اس کے لیپ ٹاپ سے 397 پکس, ٹھیک ہے, غیر اخلاقی. تو برطانیہ کی پولیس نے اس کو صرف ڈیپورٹ کر دیا, انہوں نے اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی, اس کا کیا وہاں ٹرائل چلا تھا؟ جی بالکل, اس کا برطانیہ میں 2009 میں یہ جب پکڑا گیا تو برطانیہ میں اس کو 4 سال کی سزا دی گئی. جی جب اس کی سزا, کیونکہ کچھ رولز ریگولیشنز آتے تھے, 2 سال کی جب اس نے سزا کمپلیٹ کی تو اس کو اٹلی پولیس لی گئی, کیونکہ اٹلی میں بھی اس کا کیس چل رہا تھا. 8 ہفتے تک اس کا وہاں پہ ٹرائل ہوا, پھر اس کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا. ڈیپورٹ ہونے کے بعد یہاں پہ آ کے نجی سوسائٹی میں رہا. وہاں تو سر جب اس کو ڈیپورٹ کیا گیا تو انہوں نے تفسیر تو پاکستان کی حکومت کو دی ہوگی, اتھارٹیز کو دی ہوگی کہ اس کو ہم کیوں ڈیپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کو سزا ملی ہے اور سزا بھی اس نے پوری نہیں کاٹی. کیا اس نے کوئی وقت پاکستانی جیل میں بھی گزارا یا جب یہ پاکستانی سرزمین پہ پہنچا تو اس کے بعد یہ ایک آزاد آدمی تھا؟ نہیں, اس کو جب وہاں سے ڈیپورٹ کیا گیا تو انہوں نے ظاہری بات ہے پاکستانی ایمبیسی کو آگاہ کیا تھا, لیکن یہاں پہ اس کا کوئی ٹرائل نہیں چلا, اس کا کوئی کیس نہیں چلا, اور یہ جیل بھی نہیں گیا. یہ آزاد آدمی تھا جب یہ پاکستان واپس پہنچا. جی بالکل, یہاں پہ آزاد آدمی تھا. اور پھر یہ کے پی کے میں کنسلٹنسی فراہم کرتا تھا, 2017 سے وہاں پہ ملازمت کرتا اور 3 لاکھ روپے سیلری لے رہا تھا. اور ان کو بھی نہیں معلوم ہوا, ان کے نہ انہوں نے کوئی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, نہ انہوں نے کسی سے معلوم کیا, اور نہ پولیس کے پاس کوئی ریکارڈ تھا کہ یہ کس وجہ سے مطلب کہ اس کو لندن میں اور برطانیہ میں سزا ہوئی. دیکھیں, پولیس کے پاس تو ایسا کوئی ایویڈنس, ایف آئی اے کے پاس, ایف آئی اے کے پاس ضرور تھے. ایف آئی اے کو جب آگاہ کیا, جب ڈیپورٹ ہوا تو ایف آئی اے کے پاس اس کا تمام ریکارڈ موجود تھا. لیکن یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, پڑھا لکھا ہے, اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرا ایسا گینگ ہے. اس سے پہلے جو میاں بیوی اریسٹ ہوئے وہ بھی دونوں ایجوکیٹڈ تھے. تو یہ 3 سال تک ملازمت, آج اس کو ملازمت سے ایف آئی اے کے اوپر کوئی قانونی اس طرح کی وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ایسی انفارمیشن اس کو شیئر کرنی پڑتی ہے کسی کے ساتھ یا بتانا پڑتا ہے؟ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے ایسی سزا کے بعد تو وہ بات وہیں مطلب کہ ایف آئی اے کی فائلز میں ہی دفن ہو کے رہ جاتی ہے. بیسیکلی جب کسی کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے نا, تو ڈیپورٹ کرتے ہوئے امیگریشن والے پوچھ گچھ کرنے کے بعد اگر تو کسی ڈیپورٹی کے ورثہ آ جاتے ہیں تو تحریر کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن آج جو اس کیس میں سب سے اہم جو چیز سامنے آئی ہے, آج سہیل ایاز کا 5 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا, اور پولیس نے معاونت کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل سے رجوع کر لیا ہے, کیونکہ جو لیپ ٹاپ اس سے ریکور ہوا ہے, جو ٹیلی فونز ریکور ہوئے ہیں, تو وہ ڈیٹا ریکور کرنے کے لیے آج پولیس نے سائبر کرائم کی معاونت حاصل کی, ان کو باقاعدہ کی اپلیکیشن دی گئی ہے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.